अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4 बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पहली खबर तो ये है कि नवाज़ शरीफ की सज़ा जो कल पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी है, ये सज़ा वो मुअत्तल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये खेल क्या है? और फिर बुशरा बीबी की कहानी ख़त्म, कप्तान ने फ़ैसला कर लिया है और सुहेल वड़ाइच ने एक मशवरा दिया है नवाज़ शरीफ साहब को। ये मशवरा है या ट्रैप है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि गुड्डी लुट पार्टी ने 3 गुड्डियाँ और लूट ली हैं और गुड्डी लुट पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। मगर इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी गुड्डी लुट पार्टी से। आप सोच रहे होंगे यार ये गुड्डी लुट पार्टी मैंने किस चक्कर में कह दी। ये आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो ग्राउंड में पार्टियां हमें आइंदा इलेक्शन में बहम दस्तो गिरेबां दिखाई देती हैं, उनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक है, अब कच्चे के उसके टुकड़े बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन एक पार्टी और भी है और वो है इस्तेकाम पार्टी, जहांगीर तरीन वाली और अलीम खान वाली। इसको मैं गुड्डी लुट पार्टी इसलिए कहता हूँ कि ये जो है इस वक्त उनकी पोजीशन जो है कि वो इधर उधर से सियासी जो पतंगे हैं वो लूट रहे हैं। अगरचे कि ये काम परवेज़ खटक की पार्टी भी कर रही है, लेकिन गुड्डियाँ लूटने में जो है ना वो अगला पहला जो इस वक्त नंबर है वो इस्तेकाम पार्टी का है। अच्छा, ये ज़रा आप अपने जहन में तसव्वुर करें, हम जब पतंग वतंग उड़ाया करते थे, जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस ज़माने, बड़ी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने में पतंग बाजी इस तरह की नहीं होती थी जैसी अब तो बहुत वाहियात हो गई है। वो लोहे की डोरें आ गई हैं और पता नहीं केमिकल आ गए हैं, अब तो जानलेवा ये काम हो गया। उस वक्त बड़ा दिलचस्प होता था, पेचे लगते थे, गुड्डियाँ कटती थी। अच्छा, गुड्डियाँ ख़रीदने का इतना मज़ा नहीं आता था जितना गुड्डी लूटने का मज़ा आता था। वो लड़के वाले जो है वो हाथ में मुख्तलिफ़ किस्म के वो टहनियाँ लेकर जिनकी बहुत सारी शाखें निकली हों और एक पतंग जो कट के आती थी उसके पीछे भाग रहे होते थे और हर बंदा कोशिश करता था कि वो गुड्डी लूट ले। तो मुझे चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है और उनके साथ पीछे फिरदौस आशिकवान और ओन चौधरी, ये सब ने वो शाखें पकड़ी नहीं हैं और वो जो गुड्डियाँ इस वक्त डोलती फिर रही हैं फ़िज़ा में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कट चुकी हैं और उनको वो लूट रहे हैं ऐसे ऐसे। मुझे लगता है कि डोरें जो नहीं है वो लपेट रहे हैं अपनी शाखों के अंदर। तो कुछ ऐसे ही काम उन्होंने किया जनाब। कल हमने देखा कि खबर आई थी कि जो 3 ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शामिल हो गई इस्तेकाम पार्टी में और फिरदौस आशिकवान ने उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और उसमें 2 तो ख़वातीन ग़ालिबन अरकान सूबाई असम्बली रही हैं, लेकिन जो उसमें मरकज़ी किरदार है वो अंदलीब अब्बास का है। अंदलीब अब्बास जो हैं वो देखने में तो बड़ी मतलब दुबली पतली धान पान सी खातून है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो जैली थी इमरान खान की। और मुझे याद है कि 2014 के धरने में जब बंदे शंदे पकड़े जाते थे तो ये कचहरी आती थी इस्लामाबाद, तो पुलिस की वैन के साथ लटक जाया करती थी। मतलब बड़ी वो जोशीली किस्म की कारकुन थी। तो वो भी बिल आखिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई और साथ 2 और गुड़ियाँ भी ले गई, यानी कि एक डोर के साथ 3 गुड़ियाँ कटी हुई आ रही थी जिनको इस्तेकाम पाकिस्तान ने लूट लिया, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ की सज़ा की जो मुअत्तली हुई है ये कैसे हुई है, ये खेल क्या है। ये ज़रा आपको बात को समझाने के लिए एक आपको बड़ा दिलचस्प एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, ये 20-25 साल पुरानी बात है। तो एक दिन मैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मौजूद था। मैं चूँकि उस वक्त हम सभी केसेस को वहाँ पे ख़ुद जाके रिपोर्ट किया करते थे, अभी भी करते हैं लड़के, लेकिन वो उस वक्त हम हाथ से लिखते थे, अब ज़रा मोबाइल पे टाइपिंग होती है। तो एक पटिशनर आया, एक उसने कहा जी कि उसकी पटिशन थी कि जी मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही। हाई कोर्ट ने जो मुतलका थाने के SHO थे उनको तलब कर रखा था। वो थे रावलपिंडी के एक बड़े मशहूर इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो शहीद हो गए दहशत गर्दों के हाथों, राजा सकलैन, बड़े मशहूर थे, बड़े अच्छे तफ्तीशी माहिर समझे जाते थे। वो उस मुतलका थाने के SHO थे। तो हाई कोर्ट ने उनको तलब करके कहा कि जी आप FIR काटें। अच्छा, अब चूँकि हाई कोर्ट का हुक्म था तो उन्होंने उस हुक्म को पूरा कर दिया। अब FIR तो काट ली, लेकिन जो भी वो केस था उसमें SHO का ये ख्याल था कि वो जो मुल्ज़मान हैं वो बेगुनाह हैं और गलत उनके ख़िलाफ़ FIR है। इस वजह से उन्होंने पहले भी नहीं काटी थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया तो फिर FIR काटनी पड़ गई। अच्छा, 2-3 दिन गुजरे तो फिर वही पटिशनर आ गया, उसने एक और पटिशन डाली कि जी पुलिस जो है वो मेरे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर रही। अच्छा,
وہ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جناب گرفتار کیا جائے. اب اس وقت وہاں پہ جو ملزم کا وکیل مدعی کا وکیل تھا اس نے کہا جی ملزم اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے, اس کو وہ کہیں کہ یہیں پہ گرفتار کر لے. عدالت نے بلایا ملزم کو, اس کو پوچھا ہاں بھائی آپ نے ضمانت کرائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں کرائی ہوئی. اس نے ایس ایچ او کو کہا کہ گرفتار کرو. ایس ایچ او نے ایسے نا اس کی وہ کھڑا تھا ملزم تو اس کی بازو میں بازو ڈالی, سر گرفتار کر لیا. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں, ہتھکڑی لگاؤ, جج صاحب نے کہا. اب ایس ایچ او صاحب چونکہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ہتھکڑی نہیں ہے. جج صاحب نے فرمایا کہ جی ملزم کو ادھر ہی بٹھاؤ. عدالت کا ایک نائب کورٹ ہوتا ہے, وہ پولیس اہلکار ہوتا ہے. نائب کورٹ کی تحویل میں ملزم کو دیا اور کہا کہ جا کے ہتھکڑی لے کر آؤ. اب وہ راجہ ثقلین صاحب نکلے ہائی کورٹ سے, ادھر ادھر گھومتے گھامتے کینٹین شنٹین میں چائے وائی پی, کھانا شانا کھایا, اور گھنٹے بعد جا کے عدالت میں پیش ہو گیا. جج صاحب نے پوچھا ہتھکڑی لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا جی وہ ساری ہتھکڑیاں بزی ہیں, کوئی کس ملزم کو لے کے گیا ہے کس عدالت میں, کوئی کس ملزم, تو ہتھکڑی فری نہیں ہے. جج صاحب نے تنگ آ کے کہا اچھا یار پھر ایسے ہی گرفتار کر کے لے جاؤ. اچھا میں ابھی کورٹ روم میں بیٹھا ہوں تو وہ اس نے بندے کو ایسے بازو سے پکڑا اور کمرہ عدالت سے باہر لے گیا. کچھ اس کے بعد اگلا کیس شروع ہو گیا, تو 3-4 منٹ گزرے تو وہی مدعی جو ہے وہ پھر عدالت میں آیا. اس نے کہا جی آپ کے حکم پہ ایف آئی آر درج ہوئی, انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اچھا ابھی آپ کے حکم پہ گرفتار کیا تو باہر جا کے اس نے پھر ملزم کو چھوڑ دیا. اب جج صاحب بڑے حیران ہوا, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, ہائی کورٹ ہوتی ہے, ایس ایچ او کی اتنی جرت. انہوں نے کہا جی بلاؤ جی ایس ایچ او کو. ایس ایچ او کو باہر گیا, بندہ بلا کے لے آیا. وہ آ کے ایس ایچ او صاحب نے سلوٹ کیا. تو جج صاحب نے پوچھا جی آپ نے ملزم کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی بالکل چھوڑ دیا. جج حیران ہو, کیوں چھوڑ دیا؟ ہم عدالت کے حکم پہ تم نے گرفتار کیا تھا. اس نے کہا جی جج صاحب بات میری سن لیں, مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ یہ غلط پرچہ ہے. عدالت کا حکم تھا, ہم نے تعمیل کی, ایف آئی آر درج کر لی. میرا یہ اختیار تھا کہ میں اس کی گرفتاری کو التوا میں رکھ سکتا تھا, پولیس رولز اور مجھے قوانین یہ اجازت دیتے ہیں. لیکن آپ نے مجھے حکم دیا جبراً کہ جی اس کو گرفتار کیا جائے, تو میں نے اس کو گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا جی باہر نکل کے تم نے اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ تو اس انسپیکٹر راجہ ثقلین نے جج صاحب کو کہا, اس نے کہا جی پولیس رولز شیخ فلاں مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ میں تفتیش میں کسی بھی گرفتار شخص کو جو کہ بے گناہ ہو اس کو رہا کر سکتا ہوں, اس کو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ جناب میں نے ضمنی لکھی ہے, اور یہ میں نے اس کی لکھا ہے کہ جی عدالت کے حکم پہ گرفتار کیا گیا, لیکن تفتیش میں جو کہ ملزم بے گناہ پایا گیا تو میں نے اس کو رہا کر دیا. اب جج صاحب نے کیا کہا, جج صاحب نے جو مدعی اور اس کے وکیل کو کہا کہ دیکھیں عدالت حکم جاری کر سکتی تھی ایف آئی آر جاری کرنے کا, درج کرنے کا, وہ کیا. عدالت حکم جاری کر سکتی تھی گرفتار کرنے کا, وہ کیا. لیکن یہ جو اختیار اس کو پولیس رولز دیتے ہیں, ضابطہ فوجداری دیتا ہے, تعزیرات پاکستان دیتا ہے, جو بھی ایک ایس ایچ او کا یا تفتیشی افسر کا اختیار ہے, وہ اختیار عدالت سلب نہیں کر سکتی, اس کے اختیار کو اس سے چھین نہیں سکتی. تو یہ یہاں پر عدالت آپ کی کوئی فیور نہیں کر سکتی. یہ میں نے آپ کو مثال کیوں دی؟ مثال اس لیے دی کہ نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے, اور یہ پنجاب حکومت دیکھیے. اب یہ پنجاب حکومت کا اختیار کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی حکومت کا کیا اختیار ہے. ایک تو اختیار دیا ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو, کیسے دیا؟ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے اور انہوں نے باہر جانا تھا علاج کے لیے, تو عدالت سے رجوع کیا گیا. تو عدالت میں اس وقت جو چیف جسٹس احمد فاروق صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں تھے, انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ جی یہ فیصلہ پنجاب حکومت کرے, وہ یہ سزا معطل کر سکتی یا نہیں معطل کر سکتی. تو وہ اس وقت ایک تو ہائی کورٹ کے حکم کے تحت بھی اختیار جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دیا گیا تھا, جو کہ ابھی تک واپس نہیں لیا گیا. دوسری اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ ہے حوالاتی اور قیدی کا فرق. ایک ہوتا ہے حوالاتی جس کا کیس ابھی انڈر ٹرائل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں, اس کو ہر 14 دن کے بعد اس کی کوئی اس کی عدالتی کارروائی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو 14 دن بعد لا کے عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے, اور عدالت جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرتی ہے, تو پھر دوبارہ اس کو جیل میں 14 دن کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن جب وہ قیدی ہو جاتا ہے, ایک بندے کو سزا ہو جاتی ہے, تو وہ 14 دن والا چکر ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ جیل میں ہی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قانونی طور پہ وہ ملزم عدالت کی کسٹڈی سے نکل کے اس وقت کی حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا عثمان بزدار کی حکومت کو کہ جی وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے سزا معطل کرنی ہے یا نہیں کرنی باہر جانے کے لیے. ایک تو یہ بات ہے. اب یہاں پہ یہ ایک سچویشن ہے کہ اچھا اب حکومت کے پاس یہ تو بہت سارے اختیارات ہیں, اب ان کے لیے تو عدالت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک بندے کو سزا ہو چکی ہے اور وہ قیدی ہے, تو حکومت یا آئی جی جیل خانہ جات کسی بھی وجہ سے, یا ہوم سیکرٹری صوبے کا,
وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس جیل میں ملزم کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ملتان جیل میں رکھا جائے، یا یہ ہائی سیکیورٹی بیرک جو ہے وہ اسپیشل بنی ہے فیصل آباد جیل میں تو وہاں منتقل کیا جائے، تو اس کے لیے عدالت سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے، وہ حکومت کے اس اختیار کے اندر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں سزا کی معطلی یا معافی کے حوالے سے۔ معطلی تو مطلب ایک چھوٹا سٹیپ ہے، میں آپ بڑے اختیار کی بات کرتا ہوں، مکمل معاف کر دینا۔ وہ کیسے؟ جیلر جو ہوتا ہے جی اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ جیلر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی قیدی کو اچھے چال چلن کی وجہ سے اگر عدالت نے اس کو 1 سال سزا سنائی ہے تو وہ اس کو مہینہ پہلے بھی رہا کر دیتا ہے کہ جی یہ جیلر صاحب نے اس کے اچھے چال چلن کی وجہ سے اس کی سزا معاف کر دی، یعنی کہ وہ سزا کی معافی کا اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایگزیکٹو اختیار استعمال کرتا ہے، تو وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی حکومت کی، اس ڈپارٹمنٹ کی جو کہ حکومت پنجاب کے ماتحت ہے۔ تو جس حکومت پنجاب کے ماتحت جیلر سزا کو معاف بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو وہ حکومت خود، چونکہ وہ سپر ہے، وہ ساری ایگزیکٹو اتھارٹی تو صوبے میں اس حکومت کی ہے، یعنی کہ حکومت کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ اور کابینہ کو۔ تو یہ پھر ان کے پاس تو یہ اختیار ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانے کا مقصد تھا، میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سزا معطل کیسے ہوئی ہے، کہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کی گئی ہے پنجاب کابینہ کی طرف سے، پنجاب کابینہ سے اس کی سمری منظوری لی گئی ہے، جس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں معطل کیا گیا ہے؟ معطل اس لیے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئے ہیں تو وہ ساری چیزیں آلریڈی، میں آپ سے بار بار اپنے پروگرامز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو اسکرپٹ کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اسکرپٹ کیا ہے؟ وہ اسکرپٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی ان کے خلاف غلط مقدمے بنے، ان کو غلط سزائیں ہوئیں، تو جس طرح وہ سارا کچھ غلط ہوا وہ سارا کچھ ریورس ہوگا۔ تو دس از دا گیم پلان جو اب تک کی جو صورتحال ہے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ایک خبر آپ کو سمجھانی تھی۔ اب جو اگلی خبر ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ بشرا بی بی کی کہانی ختم، کپتان نے فیصلہ کر لی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بشرا بی بی ادھر بیچاری وہ کرلاتی پھر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، کبھی وہ آصف زرداری سے رابطے کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی وہ پنڈی رابطے کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی وہ نواز شریف کے منتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی وہ قطریوں سے ملتی ہے، یعنی کہ کوئی ایفرٹ ایسی نہیں جو خاتون نے نہ کی ہو عمران خان کو چھڑانے کے لیے۔ لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، بشرا بی بی کو کہتا ہے یہ گھریلو خاتون ہے، حالانکہ گھریلو وہ نہیں تھی، ساری سیاست تو پوری کر رہی ہیں، اور جب یہ عمران خان اندر نہیں تھے تب بھی وہ سیاست کے کھیل میں پوری انوالو تھی۔ عمران خان صاحب کو تو چلاتی ہوئی نہیں، وہ ڈائری بھی ان کی پکڑی گئی جب وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو بشرا بی بی کی ٹیپس بھی آ چکی ہیں کہ وہ کیسے ان کے توشہ خانے میں کیا انوالو تھی، گھڑیاں بیچنے میں ان کی کیا انوالومنٹ تھی، ٹرینڈ بنانے میں کیا انوالومنٹ تھی۔ وہ سلان بیٹا کو یہ بھی کہتی کہ اس کو غداری سے جوڑ دو، اس کو لنک کر دو۔ تو وہ پوری نہ صرف سیاست کرتی بلکہ یہ سوشل میڈیا کا جتنا معاملہ اس کے اندر بھی انوالو تھی۔ یہ ہیروشن والا معاملہ اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی اور یہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، وہ رپیٹ کر کے میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ ایک ان کا پہلو ہے کہ وہ تمام چیزوں میں انوالو تھی، لیکن وہ انوالو کیوں تھی؟ اب جب عمران خان گرفتار ہوئے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پارٹی کو وہ چلائیں گی، اجلاس بھی انہوں نے کچھ کیے، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اب یہ سوٹ نہیں کرتا کہ بشرا بی بی پارٹی چلائیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنی بیوی کے بجائے اپنی بہن علیمہ خان کو زیادہ معتبر سمجھا ہے، اور انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے اپنی پارٹی کو کہ کسی بھی معاملے میں جو بھی رائے ہے وہ بشرا بی بی سے نہیں لینی، علیمہ خان سے لینی ہے، یعنی کہ بشرا بی بی کو انہوں نے پارٹی کی جو سیاست ہے اس سے بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور ایون وکلاء کی قانونی مشاورت ہو، اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو یا کوئی سیاسی معاملہ ہو تو پھر اس حوالے سے ہو تو وہ یہ سب معاملات جو نہیں علیمہ خان کریں گے۔ اور علیمہ خان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں وہ میڈیا سے بھی ٹاک کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دی ہیں۔ تو یہ جناب بشرا بی بی کا معاملہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کی جو لیگل معاملات ہیں ان سے بھی ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی موجودگی میں گرفتاری سے پہلے نیب میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس میں یہ پوچھا تھا تفتیشی افسر سے کہ جی میں اس میں گواہ نہیں بن سکتا، تو وہ گواہ وعدہ معاف کس کے خلاف بننا چاہتے تھے؟ عمران خان کے بعد دوسری بڑی ملزم تو اس کی وہ بشرا بی بی ہیں۔ تو یہ ایک اس پہلو کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں آئیں اب، جیسے بشرا بی بی کے بچوں کے خلاف بھی انکوائریز کھل رہی ہیں، پھر فرح گوگی والے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں۔
تو اس طرف بھی لوگوں کا یہ تھا کہ شاید بشرا بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں. تو ایک جو ہے وہ بیچ میں ڈفرینس آ گیا ہوا ہے, ایک بیچ میں گیپ آ گیا ہوا ہے, اور اس کی تصدیق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ان احکامات کی وجہ سے ہوئی ہے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو اور جو بچی کچی پارٹی رہ گئی ہے اور جو اپنے وکلاء ہیں ان کو دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی کی جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی عمران خان صاحب کے احکامات پر. یہ خبر تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ میں نے ایک آپ نے فقرہ پڑھا ہوگا کہ سہیل وڑائچ نے ایک مشورہ دیا جناب نواز شریف صاحب کو اپنے کالم کے ذریعے, اور میں تو اس کو مطلب ٹریپ سمجھتا ہوں. ٹریپ اس سینس میں نہیں سمجھتا کہ جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہوگا, لیکن وہ ہے ٹریپ. وہ کیسے ٹریپ ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے اس کالم میں یہ تجویز کیا کہ نواز شریف بڑے لیڈر ہیں, ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور عمران خان کے لیے بھی ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, یعنی کہ اس پولیٹیکل اس سارے معاملے کے اندر ان کو شامل رکھیں. یہاں پر میں سہیل وڑائچ صاحب سے اختلاف کروں گا, اور اگر نواز شریف صاحب ایسا کرتے تو میں ان سے بھی اختلاف کروں گا, کیونکہ کچھ مثالیں ہوتی ہیں جو ماضی کی ہیں, اور ماضی کے تجربات سے بندے کو سبق سیکھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت مرکز میں تو مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے. صوبہ جو تھا خیبر پختونخوا, وہاں پر جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی, لیکن وہ اکثریت میں نہیں تھی. اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این, اے این پی اور جے یو آئی ایف, یہ اگر آپس میں مل کے حکومت بنانا چاہتا تھے بڑے آسانی سے بنا دیتے, پھر ان کا نمبر ان سے زیادہ ہو جاتا. لیکن نواز شریف صاحب نے اس وقت ایک اصولی فیصلہ کیا, ایک اخلاقی فیصلہ کیا کہ جناب چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے تو ہم ان کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں. وہ پھر حق ایسا گلے پڑا, اسی صوبے سے 5 سال تک تمام تر وسائل لے کر اسلام آباد پہ چڑھائیاں کی گئیں, دھرنے دیے گئے. اس صوبے کے خزانہ ان کے پاس تھا, اس کی مشینری ان کے پاس تھی, اس کی فورس ان کے پاس تھی, وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کی نواز شریف کے خلاف, اور یہ سارا معاملہ نواز شریف کے گلے پڑا. اس کے برعکس کیا ہوا, 2018 میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہار گئی پنجاب سے. سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون تھی, لیکن عمران خان چونکہ مرکز میں وزیر اعظم آ چکے تھے, انہوں نے پنجاب کے اندر یہ نواز شریف والی وزاداری نہیں دکھائی کہ یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو آپ حکومت بنا لیں. انہوں نے نہیں بنانے دی, انہوں نے عثمان بزدار کو بنایا, اور پورے 5 سال ان کو تو ان کے بھی رکھا. آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن. تو یہ جو سیاست ہے نا, یہ بڑا بے رحم کھیل ہے. آپ بلوچستان کی مثال لے لیجئے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 2.5 سال کا فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی کے کو 2.5 سال دیے جائیں گے, اور 2.5 سال وہ اپنی پارٹی کے ثناء اللہ زہری کو دیں گے. تو پہلے انہوں نے 2.5 سال دیے ڈاکٹر مالک کو بطور وزیر اعلیٰ, ان کا 2.5 سال کا ٹینور ختم ہوا, ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بنے. تو جناب آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خود پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ساری گیم الٹ دی, اور وہاں پر اپنا وزیر اعلیٰ بنوا لیا. سینٹ کے بیچ میں چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے بنا لیا. تو یہ سیاست جو ہے نا, وہ نواز شریف صاحب جتنے وزیردار آدمی, اتنی وزیرداری کا معاملہ ہے نہیں. تو بھائی جان یہ ٹریپ ہے, اس ٹریپ نہ آنا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.